हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केम छो केड़ो हाल है कसकाय केम नाचो एंड वेलकम टू दी नवाब नोमा जनबासी यूट्यूब चैनल, जिसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें और कमेंट बॉक्स में जाके अपने ख्यालात का इजहार लाजमी करें। आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की जो बरकतें हैं वो हम तक कैसे पहुँचती हैं, रब्बुल आलमीन की रहमतें हम तक कैसे पहुँचती हैं। उस पढ़ने की वजह से, दुरूद पाक पढ़ने की वजह से हमारी अल्लाह रब्बुल आलमीन गैब से मदद किस तरह करता है, हमारे कर्ज किस अंदाज में दूर होते हैं, हमारी परेशानियां कैसे दूर होती हैं, ये चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से और एक वाक़ये से मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोग भी इस चीज़ को अपनी रूटीन बनाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और गम, परेशानियां और बेहद कर्ज और बेहद टेंशन और तकलीफ से, बीमारियों से राहत पाएं, निजात पाएं और रब की रहमतों में आ जाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, सैयदना अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं। अब ये हदीस सुनन इब्ने माजा में 1637 नंबर पे आई है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अक्सिरुस सलात अलैया यौमल जुमाती, मेरे ऊपर जुमा वाले दिन दुरूद पाक लाजमी कसरत से पढ़ा करो। क्यों पढ़ा करो, वजह भी बता दी, फ़इन्नहु मशहूदुन, क्योंकि दुरूद पाक जो पढ़ा जाता है वो मेरे पास पेश किया जाता है। और पेश कैसे होता है ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि तशहदुहुल मलाइका, ये दुरूद पाक फरिश्ते मेरे पास लेकर आते हैं। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, व इन्ना अहदन लन युसल्ली अलैया, कि तुम में से जो भी एहतमाम के साथ मेरे ऊपर दरूद भेजता है, इल्ला उरिज़त अलैया सलातुहु, उसका दरूद पाक जो एहतमाम के साथ मेरे ऊपर पढ़ा जाता है वो लाजमन हर हाल में मेरे पास पेश किया जाता है। फिर फरमाया हत्ता यफरुगा मिन्हा, यहाँ तक कि वो दरूद पाक पढ़ने से फारिग हो जाए। इसका क्या मतलब है कि एक इंसान एहतमाम से बैठता है कि मैंने आज 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है या 10 मरतबा पढ़ना है या हर नमाज के बाद 10 मरतबा पढ़ना है या मैंने फलां वक्त में इतनी मरतबा पढ़ना है, या वो इस को नहीं काउंट करता, वो कहते हैं मैंने अनलिमिटेड पढ़ना है दरूद पाक, तो मैंने फलां वक्त से लेकर फलां वक्त तक बैठना है। मतलब वो पूरा एहतमाम करके बैठता है। ये चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि जैसे ही वो फारिग होता है तो उसका जो दरूद पाक पढ़ना होता है वो मेरे ऊपर पेश होता है और पेश फरिश्ते करते हैं और मुझे बतलाया जाता है कि आपकी उम्मत के फलां शख्स ने आपके ऊपर ये दरूद पाक पेश किया है। ये था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और फरमान भी है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि जो शख्स मेरे पे एक मरतबा दुरूद भेजता है, रब्बुल आलमीन उसके ऊपर 10 मरतबा रहमतें करते हैं। अब 10 मरतबा जो रहमतें होती हैं वो रब्बुल आलमीन के इनामात भी होते हैं, रब्बुल आलमीन के फजल भी होते हैं, रब्बुल आलमीन की तरफ से गम से निजात भी होता है, रब्बुल आलमीन की तरफ से बीमारियों से हिफाजत भी मिलती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की तरफ से, रब्बुल आलमीन की तरफ से जो है वो आपकी मुसीबतें हैं, बलाएं हैं, सारी दूर कर दी जाती हैं। ये बरकतें हैं, ये रहमतें हैं जो रब्बुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की वजह से नाजिल करता है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान मैं आपको बयान कर दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा कि वो दुरूद पाक अपनी दुआ पढ़ रहा था और पूछा कि मैं आपके ऊपर दुरूद पाक कितना पढ़ूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अपनी दुआ का कुछ हिस्सा मेरे पर दुरूद पाक पढ़ने के लिए लगा दो। साहबी ने बोला मैं इससे ज्यादा पढ़ना चाहता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप आधा हिस्सा मेरे पर दुरूद पाक पढ़ो, आधा हिस्सा अपनी जरूरियात रब्बुल आलमीन से पेश करो। तो वो सहाबी कहने लगा कि मैं मजीद ज्यादा पढ़ना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ के वक्त के अगर आप 4 हिस्से करो, 4 में से 3 हिस्से मेरे पर दुरूद पढ़ो, एक हिस्सा अपनी दुआएं मांगो। सहाबी ने कहा नहीं, मैं इससे ज्यादा करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप मुकम्मल दुआओं में दुरूद पाक ही पढ़ो, दुरूद पाक के सिवा कुछ भी नहीं पढ़ो। तो वो सहाबी कहता आज के बाद मैं ऐसे ही करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो रब
تجھے تیری پریشانیوں سے، تیرے غم سے اور تجھے بے جا ٹینشنوں سے محفوظ رکھے گا۔ یہ میرے اوپر درود پاک پڑھنے کی برکت ہوگی۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت اور برکت کے حوالے سے جو 3 میں نے فرمان رکھے ہیں۔ اب جو وہ واقعہ ہے جو آپ کے سامنے ایک بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک یہودی اور ایک مسلمان کا واقعہ ہے۔ اب یہودی، اس کا سٹیٹس کیا تھا؟ وہ بہت بڑا یعنی کہ لینڈ لارڈ تھا، اس کے پاس بینک بیلنس مضبوط تھا، اس کے پاس زمینیں جائیداد بہت زیادہ تھیں، اس کا تجارت بڑے یعنی کہ دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ تھا یہودی کا سٹیٹس۔ اب مسلمان کا سٹیٹس کیا تھا؟ وہ مسلمان ایک عام سے انسان تھا، غریب تھا، جھونپڑی میں رہنے والا تھا، اور وہ اس کا جو مشغلہ تھا، کام کاروبار تھا، وہ مچھلیاں پکڑنا تھا۔ اب یہودی اور مسلمان کی آپس میں سلام دعا بھی تھی، جس کو ہم ہیلو ہائی بول سکتے ہیں، جس کو ہم تعلق بول سکتے ہیں، جس کو ہم یہ بول سکتے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ یہودی مسلمان سے مچھلیاں خریدتا ہو، اور وہ یعنی کہ اس طرح کا ایک تعلق ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے درمیان تھا، پر جان پہچان ضرور تھی۔ تو وہ جو مسلمان تھا، اس کا کیا ایک روٹین بنی ہوئی تھی کہ وہ ہمیشہ ہر حال میں ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا کرتا تھا۔ اب یہ چیز جب یہودی کو پتہ چلی تو یہودی نے اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتلاؤ کہ آپ ہر وقت درود بھیجتے ہو، ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہتے ہو، کبھی تو درود پاک چھوڑ دو، تو اس کے پڑھنے کا کیا وجہ ہے، اس کو پڑھنے کا کیا یعنی کہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے، مجھے بھی بتلاؤ۔ تو وہ مسلمان یہودی کو جواب دینے لگا کہ بات یہ ہے کہ میں یہ درود پاک اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ رب کی میرے اوپر رحمت نازل ہوں، مجھے غم اور پریشانیوں سے نجات حاصل ہو سکے، اور میرے اوپر کسی قسم کا دباؤ، کسی قسم کا بوجھ، کسی قسم کا قرض نہ ہو، میرے پاس خام خواہ خیالات اور ٹینشنیں نہ ہوں، میں اس لیے پڑھتا ہوں، رب کی رحمتیں ہیں، میں الحمدللہ خوش ہوں اپنے کام سے۔ اب اس کی یہ بات سن کر یہودی بہت زیادہ پریشان ہوا، بہت زیادہ اس چیز کو سن کر وہ اندر سے تھوڑا حسد، جیلسی جسے ہم بول سکتے ہیں وہ ہوئی، اور اس نے سوچا کہ اب میں مسلمان کا ایمان آزما کر دیکھتا ہوں، اب مسلمان کا ایمان آزما کر دیکھتا ہوں۔ تو اس نے کیا پلان کیا کہ یہ اس نے سوچا کہ میں مسلمان کا ایمان آزمانے کے ساتھ ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنی بات میں جھوٹا ہے نہیں ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نعوذ باللہ جھوٹا ہے، غلط ہے، کیسے ہے، کس طرح ہے۔ تو اس نے ایک پلان بنایا۔ اب پلان کیا تھا وہ بھی ذرا سنیے۔ یہودی نے ایک بہت بڑی ڈائمنڈ کی، جو اس وقت کا قیمتی ڈائمنڈ تھا، اس کو ایک انگوٹھی میں جڑوایا، ایک اس کی انگوٹھی بنوائی، رنگ بنوائی۔ ڈائمنڈ کی رنگ بنوانے کے بعد اس نے یہ سوچا کہ اب میں یہودی جو تھا اس نے سوچا کہ میں یہ مسلمان کو بطور امانت دوں۔ اب وہ مسلمان کے پاس جاتا ہے، بات چیت ہوتی ہے۔ اب وہ مسلمان کو کہتا ہے کہ یہ میں آپ کو ایک امانت دے کے جا رہا ہوں، آپ یہ امانت اب سنبھال لیجئے، میں 1 مہینے کے بعد آپ سے آ کے لے لوں گا، کیونکہ میں کہیں باہر جا رہا ہوں، میں شہر میں ہوں گا نہیں، میں اس علاقے میں ہوں گا نہیں، تو آپ یہ امانت میرے پاس سنبھالیے، میں آپ سے آ کے لوں گا۔ اب اس کے پیچھے اس کی چال کیا تھی کہ اس نے یہ سوچا کہ یہ یہودی یہ مسلمان جو ہے، یہ جہاں پر امانت رکھے گا میری جو میں نے اس کو دی ہے، میں اس چیز کو چرا لوں گا۔ اب وہ واقعتاً ایسے کرتا ہے، رات کو جیسے مسلمان گھر جاتا ہے، وہ اس کے تعاقب میں اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مسلمان یہ چیز رکھتا کہاں پہ ہے۔ جیسے ہی وہ مسلمان اپنے گھر میں اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ یہ یہودی کی امانت ہے، اس کو رکھنا ہے، وہ دونوں مل کے جہاں رکھتے ہیں، یہودی اس کے گھر میں داخل ہو کے وہ جگہ اس کو صاف تعاقب میں ہوتا ہے کہ وہ دیکھ لیتا ہے، وہاں سے وہ اپنی امانت چرا لیتا ہے۔ اب وہ امانت چرانے کے بعد وہ کہیں چلا جاتا ہے، صاف ظاہر ہے وہ جس جگہ جاتا ہے وہ ایک سمندری سفر ہوتا ہے۔ اب سمندری سفر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو انگوٹھی ہوتی ہے، وہ انگوٹھی گہرے سمندر میں جا کے، سمندر کے درمیان میں جا کے وہ انگوٹھی سمندر میں پھینک دیتا ہے۔ تو وہ انگوٹھی جیسی پھینکتا ہے وہ تو یہودی خوش ہو جاتا ہے، اب میں نے انگوٹھی سمندر میں پھینک دی ہے، مسلمان کے پاس نہ انگوٹھی ہوگی تو نہ ہی اس کو یعنی کہ اس چیز پر
یقین ہوگا، میں اس کا ایمان آزما لوں گا، میں دیکھ لوں گا کہ اس کی پریشانی دور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو 1 مہینے کے بعد جب وہ یہودی واپس آتا ہے اور مسلمان سے مطالبہ کرتا ہے کہ بھائی جو میں نے آپ کو اپنی امانت دی تھی وہ میری امانت مجھے واپس چاہیے، اب مسلمان جو ہے وہ بالکل اطمینان کے ساتھ تھا۔ اب اطمینان کے ساتھ اس لیے تھا کہ اس نے یقین کیا ہوا تھا کہ وہ امانت میرے پاس پڑی ہوئی ہے، میرے گھر سے چوری نہیں ہوئی، اور اس کی بیوی کو بھی یقین تھا کہ وہ امانت پڑی ہوئی ہے، وہ چوری نہیں ہوئی۔ ان کو تو اس چیز کی بھنک ہی نہیں پڑی کہ وہ یہودی نے پہلے ہی چوری کر لی، 1 مہینہ پہلے جس دن رکھوائی تھی اسی دن رات کو اس سے چوری کر لی۔ تو اب آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اسی کے اندر میں ایک چیز اور ایڈ کر رہا ہوں کہ اب وہ یہودی مسلمان کے گھر جاتا ہے۔ جیسے یہودی مسلمان کے گھر جاتا ہے تو اب اس کی جو بیوی ہوتی ہے اس کو حکم دیتا ہے کہ جو مچھلیاں میں ابھی لے کر آیا ہوں، ابھی یہ مچھلیاں بکی نہیں ہیں، یہ مچھلی آپ کاٹیے، یہودی کو کھلاتے ہیں، اس کو بڑا اچھا لگتا ہے مچھلیاں کھانا، تو اب یہودی جب کھائے گا اس کو کھانے کے بعد ہم اس کی امانت واپس کر دیں گے۔ اب یہودی ٹائم پر جیسے کھانا بنا، اس نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد اب یہودی کہتا ہے مسلمان کو کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو میری امانت ہے وہ واپس لے آئی ہے، میں جانا چاہتا ہوں، مجھے بڑی دیر ہو رہی ہے۔ اب مسلمان اور اس کی بیوی جیسے ہی وہاں سے اٹھتے ہیں بیٹھک سے، گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر میں داخل ہونے کے بعد وہ اپنی بیوی سے بولتا ہے کہ وہ امانت لے کر آؤ۔ بیوی جاتی ہے امانت دیکھنے کے لیے، ان کو وہ انگوٹھی نہیں ملتی، وہاں پہ امانت نہیں ملتی، کہاں گئی امانت؟ وہ آ کے اپنے شوہر کو بتاتی ہے جو مسلمان ہے۔ اب وہ جو شوہر ہے وہ بھی پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، اب ہم اس کی امانت کیسے لوٹائیں گے، یہ تو بڑی دکھ اور پریشانی والی بات ہے۔ اب ہم کیا منہ دکھائیں گے اسے کہ ہمارے گھر سے تیری امانت چوری ہو گئی ہے۔ اب وہ یہودی ہم مسلمانوں پہ شک کرے گا، اور یہ مسلمان اور اسلام اور خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین پر دبا لگ جائے گا۔ اب ہم کیا کریں؟ اب وہ عورت جو مسلمان کی بیوی ہوتی ہے وہ اس کو بتلاتی ہے کہ میاں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا سلوشن بھی میرے پاس ہے۔ اس کا ہسبینڈ جو مسلمان ہے بڑا ہی خوش ہوا کہ کیا سلوشن ہے، کیا طریقہ کار ہے۔ تو اب وہ خاتون اپنے شوہر کو یہ بتلاتی ہے کہ جو مچھلیاں آپ بچی ہوئی لے کر آئے تھے ان میں سے میں نے ایک مچھلی اٹھائی، اس کو میں نے کاٹا، اس کے پیٹ میں سے یہ والی انگوٹھی نکلی ہے، یہ جو میں بھی آپ کو دکھا رہی ہوں، وہ اٹھا کے باقاعدہ دکھاتی ہے کہ یہ انگوٹھی ملی ہے۔ تو اس کو یہ بھی بہت بیش قیمت ہے، یہ بھی بہت زیادہ یعنی کہ قیمتی ہے مجھے لگ رہی ہے۔ میں جب اس مچھلی کے پیٹ سے انگوٹھی دیکھی تو میں بڑی خوش ہو گئی، میں نے کہا ہم بڑے مالدار ہو گئے، لیکن اب مصیبت ہے، پریشانی ہے، تو لہٰذا یہ انگوٹھی اس یہودی کو جا کے دے دو کہ بھئی آپ کی انگوٹھی چوری ہو گئی، ہمارے پاس یہ انگوٹھی ہے تو یہ آپ دے دو۔ اب ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ انگوٹھی تھی اس کے اندر، تو یہ چیز چوری ہو گئی تو یہ رکھ لو۔ تو جیسے ہی وہ یہودی اس انگوٹھی کو دیکھتا ہے تو وہ دنگ رہ جاتا ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ انگوٹھی تو میں نے سمندر میں پھینک دی تھی، تو وہی سیم اور ہو بہو بالکل ایک یکدم ایک جیسی انگوٹھی جو ہے وہ اس کے پاس کیسے آئی؟ تو وہ مسلمان سے پوچھتا ہے کہ تیرے پاس انگوٹھی کہاں سے آئی؟ وہ بولتا ہے کہ یہ تو وہی انگوٹھی ہے تو جو میں نے آپ کو دی تھی، لیکن آپ کے پاس کیسے؟ وہ مسلمان جواب دیتا ہے یہودی کو کہ ابھی جو مچھلیاں بچی ہوئی تھیں وہ مچھلی میں لے کر آیا، تو اس میں سے میری بیوی نے کاٹا اس مچھلی کو، تو اس کے پیٹ سے یہ انگوٹھی نکلی تھی، تو یہ انگوٹھی میں لے کر آپ کے پاس آ گیا، کیونکہ جو آپ کی انگوٹھی تھی وہ چوری ہو گئی ہے، وہ میرے پاس ہے ہی نہیں۔ تو یہودی وہ ساری چیز اس کو بیان کرتا ہے کہ میں نے تیرا ایمان آزمانا تھا، تیرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمان پر عمل جو تھا وہ آزمانا تھا، درود پاک کی برکت جو تھی وہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس پر آپ کا یقین ہے کہ نہیں ہے، کہ جو آپ نے کہا کہ میں اس پر یقین رکھتا ہوں اس لیے میں درود پاک پڑھتا ہوں کہ میری پریشانیاں دور ہوتی ہیں، میری بلائیں میری مصیبتیں دور ہوتی ہیں، رب العالمین کی برکتیں رحمتیں آتی ہیں، تو میں یہ چیز آزمانا چاہ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جس وقت میں نے تمہیں انگوٹھی دی تھی میں نے تیرا تعاقب کیا تھا، رات کو تیرے پیچھے پیچھے تیرے گھر آیا تھا، میں نے ٹو لگائی تھی، تو نے جہاں پر انگوٹھی رکھی تھی میں نے وہ وہاں سے چوری کی تھی، چوری کرنے کے بعد میں کہیں سفر پہ نکل گیا تھا، تو جس سفر پہ میں گیا تھا وہ سمندری سفر تھا، تو سمندر میں گہرے سمندر میں درمیان میں جا کر میں نے یہ انگوٹھی سمندر میں پھینک دی تھی، تو اللہ رب العالمین نے تجھے اتنی مصیبت اور پریشانی سے بچایا کہ وہ مچھلی یعنی کہ وہ مچھلی جو تھی اس کے پیٹ میں وہ انگوٹھی چلی گئی،
تو وہ مچھلی تو نے اسی دن شکار کی جس دن میں نے تیرے پاس آنا تھا، اب وہ مچھلی بازار میں بکی نہیں، اب وہ تیرے پاس آئی، تو نے وہ مچھلی کاٹ کے مجھے کھلائی اور وہ اسی مچھلی کے پیٹ سے یہ انگوٹھی نکلی ہے، تو وہ یہودی مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ واقعہ سننا یعنی کہ آپ نے سنا تو آپ کو کس قدر یعنی کہ ایک ایمان والا جوش ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے کی کتنی بڑی برکت ہے کہ وہ مسلمان ایک چوری کے الزام سے، ایک مسلمان جو تھا وہ دین کو اس کی وجہ سے دین کے اوپر داغ دھبا لگ جاتا کہ مسلمان چور ہیں یا مسلمان امانت میں خیانت کرتے ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ لگنے سے رب العالمین نے بچا دیا، اس کی عزت محفوظ رہی اور وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ اب وہ اس مسلمان کے اس ایمان کو دیکھ کر اس کا مزید یعنی کہ دل چاہا کہ وہ مسلمان ہو جائے، وہ یہودی مسلمان ہو گیا تھا اور مسلمان بھی پرجوش ہو گیا تھا کہ رب نے مجھے درود پاک کی برکت سے بچا دیا۔ اب درود پاک کون سا پڑھنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے درود پاک بتائے ہیں، جن میں سے سب سے افضل درود پاک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ پہ پڑھا کرو، یا جس صحابی نے اپنی دعاؤں کے حوالے سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ پڑھا کرو، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کہ ایک درود پاک پڑھنے سے 10 مرتبہ رحمتیں ہوتی ہیں، وہ کون سا درود پاک ہے؟ وہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے جس کو درود پاک بھی کہا جاتا ہے، اس کو درود شریف بھی کہا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کا بہترین یہی ہے جو ہم بھیج سکتے ہیں کہ اگر ہم اس درود پاک کو اپنی زندگی کا ایک روٹین بنا لیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اپنے ڈیلی روٹین میں اس کو پڑھا کریں تو یقین جانیے کاروبار میں آپ کی پریشانیاں ہوں یا کھیتی باڑی میں آپ کی پریشانیاں ہوں، آپ کی گھریلو پریشانیاں ہوں، آپ کی اسکول لائف کی پریشانیاں ہوں، آپ کی دفتر لائف کی پریشانیاں ہوں، کسی بھی قسم کی جو آپ کے اوپر پریشانیاں سوار ہو جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تاوان آ گیا آپ کے اوپر، آپ کو پتہ نہیں قرض چڑھ گیا آپ کے اوپر، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ مصیبت یعنی کہ آپ کے سامنے آگے کھڑی ہو گئی، کسی قسم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ جو چیزیں ہیں اس سے رب العالمین آپ کو محفوظ رکھے گا اور آپ کے رب العالمین غم دور کر دے گا، رب العالمین آپ کی پریشانیاں دور کر دے گا اور رب العالمین جو ہے آپ پر رحمتیں کرے گا، اور یقین جانیے جس کے اوپر رب العالمین کی رحمتیں ہوتی ہیں وہ رب والا بندہ ہوتا ہے، کیونکہ رب اپنی رحمت صرف خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری یہ ویڈیو اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور خود بھی یعنی کہ اس چیز پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں کہ وہ درود پاک پڑھنے پر اپنے آپ کو اس روٹین میں لے کر آئیں، اور اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو لازمی لائک بھی کر دیں، سبسکرائب بھی میرے چینل کو کر دیں، ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، کمنٹ باکس میں جا کے اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں اور دوسروں کو بھی یہ ویڈیو اور لنک شیئر کریں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، تب تک کے لیے do whatever you want to do man but don't trouble your father mother, good luck and stay safe۔